अजीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और खासकर मैं दुआ करता हूँ कि खुदाबंद करीम आपको सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करें। तो आज मैं अपने तलबा तलिबात के मज़ीद जो सवाल वो पहुँचे हैं, उनमें से एक मज़ीद सवाल की रोशनी में उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, और मैं और आप दोनों मिलकर क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा उनके सवालात की रोशनी में आज का जो हमारा सवाल है वो मीर जो बब्बर अली अनीस है ना, उसकी जो उर्दू ज़ुबान अदब के अंदर मरसिया निगारी, उसका फ़िक्री और फ़नी जायज़ा, हम आज उसके बारे में मुख्तसर तौर पर और मजमूई तौर पर आज देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर उसने अपनी कलम निगारी के ज़रिए किस तरह सफ़ा करतास पर उर्दू ज़ुबान अदब में जो मरसिया निगारी का है उसको अरूज बाँ पहुँचाने में वो अपना किरदार वो अदा किया है। तो मैं नए नाज़रीन सामने से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती भी रहे और आपकी इल्मी जस्तजू में वो मददगार भी साबित हो सके। तो हमारा जो आज का मौजू वो मीर अनीस की मरसिया निगारी है। हम इनको मुख्तसर तौर पर भी और मजमूई तौर पर भी देखेंगे कि उन्होंने किस अंदाज में इसको बयान किया है। हम इसका जो फिक्री और फनी जायजा है वो भी देखेंगे। आखिर इसका जो बुनियादी मकसद वो क्या था और कौन सी खसूसियात व कौन से अनासर हैं जिनके तहत उन्होंने अपनी जो मरसिया निगारी की है और उर्दू ज़ुबान अदब में इसी वजह से इसको क्या है वो अवलियत का दर्जा वो दिया जाता है, वो किन लिहाज से है, ये सारी चीज़ें हम जानने की आज कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे मरसिया क्या है, मरसिया कहते किसे हैं और मरसिया के बुनियादी जो अज्जा वो कौन से हैं, पहले इसको जानेंगे ताकि आसानी के साथ हम इसकी जो मरसिया निगारी है उसके बारे में जान सकें, उसको पहचान सकेंगे कि मरसिया होता क्या है। पहले इसको जानना बेहद ही वो ज़रूरी है। अगर लफ्ज़ मरसिया की बात करें तो ये लफ्ज़ रसा से आखज हुआ है, रसा से निकला है, या रसा से इसकी जो क्या है वो जड़ या इसकी जो बुनियाद वो हमें मिलती दिखाई देती भी है। तो रसा का जो मतलब है ना, ये जो लफ्ज़ रसा है इसका मतलब है रोना धोना, गिरिया जारी करना, यानी रोना धोना, गिरिया जारी करना, या दूसरे लफ्जों में कह लें आप ताज़ियत करना। ये क्या है, इस लफ्ज़ के क्या है, ये लुग़वी एतबार से हमारे पास इसका जो मानी वो आता है। यानी लफ्ज़ रसा से आखज़ हुआ मरसिया, इसका मतलब है रोना, गिरिया जारी करना या ताज़ियत करना वगैरह, जो कि इसके लुग़वी मानों में समझा जाता है, जो कि मेरे और आपके लिए मददगार भी साबित होते दिखाई देते हैं इस बात को समझने के हवाले से। अगर इस्तिलाही तौर पर देखें या मज़ीद कहें तो मरने वाले, अब आम तौर पर ये जो मरने वाला ना वो जो दुनिया से रहलत कर जाता है, जिस्मानी एतबार से रूहानी एतबार से बात नहीं की जा रही, तो मरने वाले की क्या की जाती है, मरने वाले की तारीफ की जाती है। ये क्या है, इसका मजीद मतलब हमारे सामने आ गया। अब इस बात को हम बआसानी तरीके से समझ चुके हैं कि मरसिया रसा से है, इसका मतलब वो क्या है, मरने वाली तारीफ करना या रोना, गिरिया जारी करना, ताज़ियत करना, जो एक मोहब्बत, एक उन्स, एक प्यार की एवज़ उसके जिस्मानी जो क्या है वह दूरी की एवज़ वो किया जाता है, रूहानी एतबार से ये चीज़ नहीं है। तो इस्तिलाही तौर पर इसका जो मतलब है हम उसको भी देख लेते हैं। एक तो हमारे पास आ गया लुग़वी, एक इसका आ गया अब हमारे पास इस्तिलाही मतलब। अब इस्तिलाही मतलब कहते हैं मरसिया में वाक़या करबला में दी जाने कुर्बानियों का तज़किरा, यानी मरसिया में वाक़या करबला में दी जाने वाली कुर्बानियों का तज़किरा
وہ کیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحی طور پر ہمارے پاس اس کا جو مطلب وہ آ گیا، لغوی طور پر بھی اور اصطلاحی طور پر بھی۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اردو زبان و ادب میں مرثیہ کو کس معنوں میں، کس لحاظ سے اور کس مقصد کے لیے لکھا جاتا ہے، یہ اس کے معنی کیا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو چکے ہیں۔ اب اس کی جو اقسام ہے اس پر بات کریں تو بنیادی طور پر ہمارے پاس اس کی تقریباً 3 قسمیں آتی ہیں۔ وہ قسمیں کون سی ہم اس کو بھی لکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس آ گیا، پہلی قسم اس کی آ گئی، وہ ہے شخصی مرثیہ، جو کسی شخص کی اس کی زندگی کے حوالے سے، عام شخص کے حوالے سے وہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے مذہبی مرثیہ، اور تیسرے نمبر پہ جو اس کی اہم قسم آتی ہے میرے پاس وہ قومی مرثیہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر 3 قسمیں ہمارے پاس آتی ہیں جو کہ ایک مرثیے کی اقسام کے اعتبار سے، جس لحاظ سے شاعر اپنے معاشرتی اعتبار سے وہ شخصی ہے، مذہبی ہے یا قومی اعتبار سے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس کی اقسام کے حوالے سے یہ چیز ہمارے سامنے وہ آ چکی ہے۔ اب مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ کے کچھ عناصر بھی ہوتے ہیں جن کے تحت مرثیہ لکھا جاتا ہے، اور وہ ایک حیت کے اعتبار سے، شکل و شبہات کے اعتبار سے وہ چیز کا بے حد ہونا وہ ضروری ہے، کیونکہ ایک مرثیے کے وہ اجزاء ہی اس مرثیے کی حقیقت کو، اس کی شکل و شبہات کو پہچاننے میں، اس کی حقیقت کو، اس کی ریئلٹی کو عیاں کرنے میں وہ ایک اہم کردار بھی ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو تقریباً اس کے 9 اجزاء ہیں جو ترتیب کے ساتھ ایک شاعر بیان کرتا ہے۔ اب اس کو بھی دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ہمارے پاس۔ تو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس اس کا جو پہلا عنصر وہ ہے تمہید آتا ہے۔ تمہید کے بعد اس کا جو دوسرا عنصر وہ ہمارے پاس آتا ہے سراپا۔ سراپا کا مطلب ہے سر سے لے کر پاؤں، تمہید یعنی کسی بات کی ایک آغاز و ارتقا کرنا، وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کو عام طور پر ہم تمہید اور سراپا یہ دونوں الفاظ سے جانتے ہیں، اور بنیادی یہ عناصر پہلے 2 ہیں جو کہ مرثیہ نگاری کے پہچان، اس کی شکل و شبہات کو واضح کرنے میں اہم کردار وہ ادا کرتے ہیں۔ سراپا کے بعد جو تیسرا اہم رکن میرے اور آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے رخصت کا۔ رخصت کے بعد چوتھے نمبر پہ آتا ہے آمد کا، یعنی میدان کربلا میں آنا، وہ ساری جو چیزیں کا وہ بیان کرتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ شاعر کا۔ اور اس کے بعد رجز ہمارے پاس آتا ہے 5ویں نمبر پہ۔ 6 نمبر پہ رزم آتا ہے۔ رزم کے بعد جو اس کے بنیادی آخری 3 اجزاء ہیں ان میں شہادت ہے۔ شہادت کے بعد 8ویں نمبر پہ ہے بین آتا ہے، اور بین کے بعد ہمارے پاس سلام یا دعا آتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر 9 اس کے عناصر ہیں جن کو ترتیب کے ساتھ بیان کر کے ایک مرثیہ نگاری وہ شخصی اعتبار سے ہے، مذہبی اعتبار سے یا قومی اعتبار سے وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور اسی حوالے سے دیکھیں تو یہ اپنی مثال وہ آپ بھی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اگر اس کے ارتقاء کے حوالے سے بات کریں، اس کے ارتقاء کو دیکھیں تو ارتقاء کی سب سے پہلی جو سرزمین وہ عرب کی ہمارے پاس آتی ہے تاریخی اعتبار سے۔ عرب کے بعد اس کا پھر جو مین مرکز وہ ایران ہے۔ ایران کے بعد ہمارے پاس اس کا جو آتا ہے وہ ہندوستان کا آتا ہے۔ یہ اس کے جو ترتیب وائز مراحل یا وہ سرزمینیں ہیں جنہوں نے اردو مرثیہ کو یا مرثیہ نگاری کے اعتبار سے اپنا آغاز و ارتقاء کیا تھا، وہ اس اعتبار سے ہمارے پاس یہ سرزمینیں ہیں جہاں سے آغاز و ارتقاء کرتے ہوئے ہم تک یعنی ہندوستان کی سرزمین میں پہنچا تھا۔ اگر اردو زبان و ادب کی بات کی جائے تو اردو زبان و ادب میں دو ایسے نام موجود ہیں جنہوں نے کیا کیا، اردو زبان و ادب میں اس صنف نگاری کو جسے مرثیہ کا نام دیا جاتا ہے یا پکارتے ہیں، وہ 2 قابل ذکر شخصیات ہمارے پاس آتی ہیں۔ ایک ان میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ ایک میر انیس کا آ جاتا ہے،
اور دوسرے پاس ہمارے پاس جو مرزا وہ دبیر کا آتا ہے۔ یہ دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اردو زبان و ادب کے اندر مرثیہ نگاری کو عروج بام پہنچانے میں وہ اپنا اہم کردار وہ ادا کیا ہے، اور یہ دو شخصیات ہمارے پاس آتی ہے۔ اب ان میں سے آج کا ہمارا جو موضوع جس کے ارد گرد ہم فکری اور فنی جائزہ دیکھیں گے، تحقیقی اعتبار سے اس کے تجزیاتی تجزیہ وہ کریں گے، وہ ہم آج اس کی کیا ہے ابھی ہم اس کو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے جو عناصر وہ کیا ہے، کس طریقے کے ہیں، اور کس انداز میں اس شاعر نے ان کو بیان کر کے اردو مرثیہ نگاری میں اپنا مقام و مرتبہ وہ ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم اس بات پر پہنچے، جیسا کہ ہم نے اپنے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے جان لیا مرثیے کی جو حیت ہے، شکل و شباہت، وہ ساری چیزیں جان لی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کا فکری اور فنی جائزہ میر انیس کی جو کیا ہے وہ مرثیہ نگاری کے حوالے سے جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ اب مرثیہ نگاری کے حوالے سے بات کریں تو جو مرثیہ کے وہ حقیقی لوازمات کے تحت انہوں نے وہ ادا کیا ہے جو میر انیس کی ہم بات کریں گے، یعنی مرثیہ کی حقیقت اس کے جو لوازمات ہیں وہ بنیادی طور پر انہوں نے وہ پورے طریقے سے ادا کیے ہیں۔ اس کے بعد ان کی جو محنت تھی، ان کی جو پوری لگن تھی، ان کا جو لگاؤ تھا، ان کی جو جدت پسند تھی، جدت پسندی اور طب آزما کے اعتبار سے بات کریں، طب آزما کے اعتبار سے بات کریں تو یہ ساری چیزیں کیا ہے وہ میر انیس کو اعلیٰ مقام، یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اعلیٰ مقام وہ عطا کروانے میں وہ اہم کردار وہ ادا کرتے ہیں، جن کو ہم مرثیہ نگاری کے حوالے سے میر انیس کا اولیت کا نام لیتے ہیں۔ تو میر انیس کی مرثیہ نگاری میں پہلے نقطے پر ہمارے پاس یہ چیز آ گئی کہ انہوں نے مرثیہ کی حقیقت کو، اس کے پورے لوازمات وہ ادا کیے ہیں اور پوری محنت اور لگن سے اس بات کی دلیل اور ثبوت فراہم کیا ہے کہ انہوں نے پوری طبع آزمائی کی ہے اور جدت پسندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مرثیہ نگاری کے جو پورے جو لوازمات ہے، کردار ہے، ان کو بیان کیا ہے، جو کہ میر انیس کی اردو زبان و ادب میں مرثیہ نگاری کو اعلیٰ مقام عطا کروانے میں اپنی مثال وہ آپ بنتے دکھائی دیتے بھی ہیں۔ اب میر انیس کے ہم دیکھیں ان کے جو مرثیہ ہے، ان کی جو مرثیہ نگاری میں بنیادی جو چیزیں مزید ہم تحقیق کریں، اس کا فکری اور فنی طور پر جائزہ لیں تو ہمارے پاس اس کا جو واقعہ کربلا کا بیان کرنا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، یعنی ان کے مرثیہ میں ہمیں واقعہ کربلا اور اس کا جو طرز گفتگو ہے، ان کا طرز گفتگو وہ ہمیں دوسروں سے اعلیٰ ہٹ کر اپنی مثال آپ ملتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر مرثیہ نگاری کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہمیں بنیادی طور پر وہ طرز گفتگو اور واقعہ کربلا کی جو حقیقت ہے، یعنی وہ ہمیں کیا ہے وہ پورے لوازمات کے تحت، پوری محنت اور لگن کے تحت، اور ان کا جو طرز گفتگو بھی وہ حقیقی اعتبار سے ہمیں واضح انداز میں ملتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ اگر بات کریں ان کے اخلاق کے اعتبار سے تو اخلاقی نقطہ نظر کے اعتبار سے کہ تو میر انیس کا جو مرثیہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان کے بعد دیکھیں تو ان کا جو خلوص نیت ہے، خلوص نیت وہ دوسروں سے اعلیٰ اور منفرد مقام دلوانے میں اپنا کردار وہ ادا کرتا دکھائی دیتا ہے، جو کہ میر انیس کیا ہے مرثیہ نگاری کی تصویر کشی میں وہ اپنی مثال وہ آپ بھی بنتے دکھائی دیتے بھی ہیں۔ یہی جو باتیں ہم نے کی ہیں کہ واقعہ کربلا کی حقیقت، اس کے جو لوازمات وہ پوری محنت اور لگن کے ساتھ اور اس میں پوری طبع آزمائی کی ہے، اور یہی اس کی خلوص نیت، اس کا جو اخلاق اور طرز زندگی ہے، ان کو مرثیہ نگاری خاص کر اردو زبان و ادب میں اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کرنے میں وہ اپنی مثال وہ آپ بنتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ یعنی ان کی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پوری جو ہے تصویر کشی، وہ واقعہ کربلا کی جو تصویر کشی ہے نا، اس کو ایک ترتیب کے ساتھ اور اعلیٰ اور عمدہ نگاری کے ساتھ بیان کیا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے سارے جو دیگر رفقا تھے، ان کی صبح اثر سے لے کر
حق کے ساتھ دینے تک، یعنی ان کا جو ساری تصویر کشی ہے وہ نہایت ہی عمدہ اور اعلیٰ الفاظ میں اور ترتیب کے ساتھ بیان کی ہے، جو کہ ایک ان کی اپنی مثال وہ آپ بنتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ یعنی اگر مزید بات کرے تو میر انیس کی جو مرثیہ نگاری میں، یعنی ان کے جو مرثیہ نگاری میں جو جان نثاروں کا تذکرہ ہے، جان نثاروں کا تذکرہ وہ انہوں نے ایک اعلیٰ اور نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان کی تصویر کشی ایک اعلیٰ طریقے کے ساتھ بیان کر دیا ہے، جو پڑھنے والوں کو بالکل سامنے ہی ایسے فلم چلتی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہی چیز کیا ہے، ان کے جان نثاروں کی تصویر کشی کرنا وہ خلوص نیت ہے، اور ان کا اخلاق اور طرز گفتگو تھا، وہی اس کی جو عمدہ مثال ہونے میں وہ اعلیٰ مقام و مرتبہ دلواتی ہے۔ اور دوسرا ان کا جو تسلیم و رضا تھا، یعنی خدا کی جو تسلیم و رضا ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے خدا کی رضا کو تسلیم کرتے ہوئے اس میدان کی طرف اپنا کیا وہ قدم بڑھایا تھا، حق اور باطل میں جھوٹ کرنے کے اعتبار سے، وہ چیز کیا ہے ایک عمدہ مثال ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ ویڈیو کے آخر میں باقاعدہ مثالوں کے ذریعے ان کے جو اشعار ہیں ان کے ذریعے ہم اس بات کی تصدیق اور ثبوت بھی وہ فراہم کریں گے۔ تو لہٰذا مزید کیا تھا، صبر و قناعت کا جو منظر ہے جو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے خدا کے ان بندوں کا جنہوں نے صبر و قناعت کے ذریعے اس عظیم قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، خدا کی پاک ذات پر بھروسہ کیا، اور یہی چیز کیا تھی وہ میر انیس نے اپنی قلم نگاری کے ذریعے یعنی طرز گفتگو عمدہ اپنایا تھا، جو کہ واقعہ کربلا کی تصویر کشی ہمارے سامنے وہ بیان کرتے دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اگر ان کے مزید بات کرے تو ان کی جو مرثیہ نگاری کا جو ہر عنصر، ہر پہلو، یعنی ہر عنصر کہہ لیں، ان کا ہر پہلو کہہ لیں، وہ ایک جاندار اور ایک حرکت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو کہ اس کی تصویر کشی کی اعلیٰ مثال بنتی ہے، جو کہ واقعہ کربلا کے وہ اکثر ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی واقعے کا جو تاثر ہے، واقعے کے اندر جو بھوک اور پیاس کا جو پس منظر ہے، انہوں نے ایک عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ بھوک پیاس کا جو منظر ہے، ان کی جو قلم نگاری کی ہے، ان کا جو طرز گفتگو وہ نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ تھا، اور اس کی تصویر کشی کر کے ہر پہلو کو، ہر عنصر کو انہوں نے ایک نہایت ہی عمدہ اور بہترین طریقے کے ساتھ واضح کیا ہے، جو کہ مرثیہ نگاری کی حقیقت ہے، اور میدان کربلا کا جو اثر اور تاثر ہے وہ ایک عمدہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے آتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ آج اس گفتگو کے ذریعے ہم نے اس بات کی تصدیق کی ہے، ان کی دیگر خصوصیات پر اگر بات کریں تو یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ یعنی یہ ساری گفتگو کے عوض جو بات ان کی مرثیہ نگاری کی خصوصیات کے طور پہ نظر آتی ہیں، وہ ہمارے پاس پہلی چیز ہے وہ روزمرہ کے اعتبار سے، یعنی جو انہوں نے بات کی ہے وہ روزمرہ جو معاملات وہاں پہ اس دن ہوئے تھے، یا جو انہوں نے خدا کے بندوں نے اپنی جو تیاری کے اعتبار سے ہے، وہ رخصتی کے اعتبار سے، وہ آمد کے اعتبار سے، وہ روزمرہ الفاظ میں اور عمدہ الفاظ میں اس نے بیان کر کے ہر پہلو کو، ہر عنصر کو کیا ہے وہ واضح طریقے سے بیان کیا ہے، جو اس کی واضح ہمیں ایک عمدہ مرثیہ نگار ہونے کی نشانی بھی بتاتی ہے۔ اگر ان کے مزید بات کریں تو ان کی تشبیہات تو استعارات وہ عمدہ اور بہترین طریقے سے نظر آتے ہیں، جو ان کی قلم نگاری کا عمدہ ثبوت بھی وہ فراہم کرتے ہیں۔ پھر مناظر قدرت ہے، جو قدرت کے منظر وہاں پہ موجود تھے، اس کی جو تصویر کشی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، انہوں نے ایک عمدہ طریقے سے اس کی مناظر کی قدرت کی ایک تصویر کشی بیان کی ہے، جو کہ اپنی مثال آپ اور ان کے جو جذبات کی عکاسی ہے وہ دکھائی دیتی بھی ہے۔ جذبات کی عکاسی جو کہ اس کے الفاظ کے تانا بانا کرنے سے اس واقعے کی حقیقت وہ منظر عام پر ہو جاتی ہے، جو کہ اس کی جو خصوصیات میں اعلیٰ مثالیں ہمارے پاس آتی ہے، اور دیگر لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہم اس نتیجے پہنچے کہ میر انیس کیا ہے، مرثیہ نگاری اردو زبان و ادب میں وہ اپنی مثال آپ ہے، جو کہ اس بات کی دلیل و ثبوت اس گفتگو سے بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب ہم چاندی ان کی اشعار بطور مثال لیں گے، دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے کیا واقعی یہ درست ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس حد تک درست ہے۔ ہم ان چیزوں کا تذکرہ اور دوسری ہم ان کے دلائل اور ثبوت اشعار کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو شاعر کا بیان کرنا ہے پہلے شعر میں، جب یہ سنے کلام تو جی سنسنا گیا،
जब ये सुने कलाम तो जी सुनसना गया, दिल पर छुरी चली कि जिगर थरथरा गया। इस शेर में देखें तो उनकी जो तस्वीर कशी उस मंजर के एतबार से है जो वाक़या करबला के नाम से पहचाना जाता है, उनका खलूस नीयत और हर पहलू को अयां करना इस पहले शेर में तस्दीक और सबूत फराहम करता दिखाई देता भी है। तो दूसरे शेर में शायर का बयान करना है कि राजी रज़ाए हक पे बैद आरजू हो, राजी रज़ाए हक पे बैद आरजू रहो, हैदर से हम बतूल से तुम सरखरू रहो, हैदर से हम बतूल से तुम सरखरू रहो। तो इसमें भी देखें उनकी सरफराजी, उनकी तस्लीम रज़ा, उनकी सब्र कनायत और खुदा ताला पर रज़ा का इजहार करना, वो सारे जो अनासर हैं वो हमें इस शेर के ज़रिए इस बात का सबूत और दलील वो फराहम करते दिखाई देते भी हैं। तो एक मज़ीद शेर इनका लेते हैं तो शायर का बयान करना है, वो कहता है एक कतरा को जो दूं बत्ते तो कुलज़म कर दूं, एक कतरा को जो दूं बत्ते तो कुलज़म कर दूं, बहरे मौजे फसाह का तलातुम कर दूं। तो वो उनका जो मंजर कशी बयान करना, उनके जज्बात की अक्कासी करना और वाक़या की हकीकत को अपने सादा लफ्ज़ों में बयान करना, वो इस बात की तस्दीक और सबूत हमें इस शेर के ज़रिए मिलता दिखाई देता भी है। तो मज़ीद शायर का बयान करना, वो कहता है आमद वो आफ्ताब की वो सुबह का समा, आमद वो आफ्ताब की वो सुबह का समा था जिसकी जू से वजह में ताऊ से आसमां, ज़र्रों की रोशनी पे सितारों का था गुमा, ज़र्रों की रोशनी पे सितारों का था गुमा, नहर फरात बीच में थी मिसले कहकशां, हर नखल पर जियाए सहरे कोहे तूर थी, हर नखल पर जियाए सहरे कोहे तूर थी, गोया फलक से बारिशें बराने नूर थी। तो इस अशार में भी देखें तो हमें ये सारी चीज़ें जो हमें बड़ी तफसील के साथ देखी है, इसका फ़िक्री और फ़नी जायज़ा इस बात की सबूत और दलील फराहम करते दिखाई देते भी हैं। अज़ीज़ तलबा तलिबात, मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है, अगर किसी बात की समझ नहीं आई, आप उससे आगाह ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।